खालिक अकबर का नाम बुलंद है, मिल के बुलंद आवाज़ से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बंदे हाजिर और जो बैठ गए हो सारे बोलो नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। सलवात पढ़े मिल के बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। नजरिला नाज़ी हुसैन के जो बंदे बैठ गए हो मौला हुसैन के नाम पे आगे आ जाओ। जो बैठ गए हो मौला के नाम पे आगे आ जाओ। जिस बंदे ने जाना है कोई मसला नहीं है, आप भी रेस्ट करें, मौला आपको सलामत रखें। जो बैठ गए हो वो थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि ये माहौल प्यारा सा बन जाएगा। माशाल्लाह आ जाएं, बिस्मिल्लाह। सलवात पढ़े मिल के बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूबि बिल अज़मति वहतजबा अनिल अब्सारि बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाए बिल क़ुदरति फलल अब्सारु तस्बुतु लिर्रुक़यतिही वलल औहामु तबलुगु कुन्हा अज़मतिही वतजब्बरा बिल अज़मति किब्रिया वतअत्तफ़ा बिल इज़्ज़ि वल बिर्रि वल जलाल वतमज्जदा बिल फ़ख्रि वल बहाए वतहल्लला बिल मज्दि वल अक़लाए वस्तख़लसा बिन नूरि वज़ियाए। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलतहमी सैयदल वही व सिराजल मुज़ी वल कौकब दुर्री साहिब बकारी व सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना अबिल कासिम मोहम्मद औलाद हित्तयबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल महदीयीन वलानल्लाहु तआला अलल काफिरीन अल मुनाफिकीन अल मुशरिकीन अल मुकस्सरीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अलिय्यु हुवल अली बुलंदतर सलावत। दुआ मालिकानी इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरा अल्लाह जो मोमिन बैठे हैं उन्हें दुआओं पे अमीन कहने की तौफीक अता फरमाए। बंदा कोई भी ऐसा ना हो जिसकी ज़ुबान मालिकों ने अमीन कहने के लिए खल्क़ फरमाई हो और बस दुआ पे अमीन न कह सके। मेरा अल्लाह हर मातमी को, हर अज़ादार को हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरा मालिक हमारी माओं बहनों बेटियों को सीरत जनाब सैयदा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हर अली वाले की हाज़िरी शहज़ादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस दौर की मुश्किल और बेहतरीन दुआ मंगवाऊँगा, कोशिश कीजिएगा जितने बैठे हो मिल के अमीन कहिएगा। मेरा मालिक नाजुक दौर है, मुश्किल दौर है, मुश्किल दौर में हमारी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं को पहुँचाएँ कबूलियत तक। सहारा दरूद कर लें, मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा। इजाज़त है जी, बात शुरू की जा सके। कोई ज़ाकरी दावा है ही नहीं, एक तालिब इल्म की हैसियत है। कमाल हाज़री सैयद सरदार मेरे से पहले कर गए। इजाज़त दें तो 10-15 मिनट आपको ज़हमत देनी है मैंने। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम एक वाहिद ऐसा मकाम है जो दुआओं की कबूलियत की जगह है, जहाँ पे मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। देखें, सुबह से मजलिस पाक जारी है और थकावट बशरी तकाज़ा होता है। मैंने पहले गुजारिश की है, जो आप में से भी जो बंदा थक चुका है बेशक चला जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान है कि मजलिस आज़ाब में मासूम खुद हाजिर होते हैं, और अगर ईमान हो तो फिर मजमू का मोहताज जिक्र नहीं हो सकता। मैंने गिन के 10 या 15 मिनट आपके लेने हैं। 10 बजे का मेरा टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बज गए यहीं पे। मौला हाज़रियाँ कबूल फरमाए तमाम अहबाब की। इजाज़त देते हैं जी, 2-4 जुमले पढ़ लूँ। मैंने गुजारिश की है, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम एक वाहिद ऐसा मकाम है जो दुआओं की कबूलियत की जगह है, जहाँ पे मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। आप जितने बैठे हो बोलो फिर भी राज़ी हूँ, ना बोलो फिर भी राज़ी हूँ। आ जो गए हो और इबादत करने के लिए आ गए हो। याद रखिएगा 75 चक वालों, जो मोमिन यहाँ पे आके फिर घर खाली चला जाता है, वो ये बात ज़हन में रखे कि कोई और जगह मेरे अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई कि जहाँ पे अज़ादार की मुलाकात नबियों के साथ हो। जितने बैठे हो थोड़ी सहमत करेंगे, ये हाथ सलामत रहें। यकीनन थकावट है, मैंने पहले कहा बशरी तकाज़ा होती है। जितनी समझ आए उतनी इंसाफ कीजिएगा और आपको सलाम कर रहा हूँ। कोई ऐसा मकाम मेरे खुदा ने नहीं बनाया कि जहाँ अज़ादार की मुलाकात नबियों के साथ हो। वाहिद बतूल के बच्चों का सहन है, जहाँ अज़ादार बैठा है वहीं आदम बैठा है, जहाँ अज़ादार बैठा है वहीं जनाब नूह बैठे हैं। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा। अगर ये बुलंद आवाज़ से पढ़ी है तो धीमी आवाज़ में सलवात की तिलावत फरमाइए।
میرے سردار آ گئے, ان کا آنا ہی ہمارا جانا ہے. 2-4 بندے ذرا اور جمع کروں گا اور اپنے سردار کو ممبر دوں گا. اجازت دیتے ہیں جی؟ آپ بھی ایک جملہ پڑھ لوں, آپ صلوات پڑھیں, میں بات شروع کرتا ہوں. میں نے گزارش کی ہے, واحد بطول کے بچوں کا صحن ہے کہ جہاں آدم بیٹھا ہے وہیں عزادار بیٹھا ہے, جہاں آدم بیٹھا ہے وہیں جناب نوح بیٹھے ہیں. جتنے بندے بیٹھے ہو, میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں, اور دعویٰ ہوتا ہی وہ ہے سرکار ربانی شاہ جی سرکار, دعویٰ ہوتا ہی وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو. میں دعویٰ کروں گا اور آپ کے چہرے پڑھوں گا کتنے بندے ذکر حسین میں حاضر بیٹھے ہیں, کتنے بندے ذاکر سنتے ہیں, کتنے بندے ذکر سنتے ہیں. مجھے ممبر حسین کے تقدس کی قسم ہے, مسجد نبوی کے صحن سے افضل مقام ہے مجلس حسین کا فرش. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تھوڑی سی زحمت کریں گے سارے. میں نے گزارش کی ہے مسجد یہ آپ بول پڑے ہیں تو یہ حاضری ہوگی, مولا سلامت رکھیں. تھکاوٹ میں نے پہلے گزارش کی ہے, ہوتا ہے بشری تقاضا, لیکن جتنا آپ تائید فرما رہے ہیں اتنی تائید مجھے اور چاہیے, اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. میں نے کہا مسجد نبوی کے صحن سے افضل مقام ہے مجلس حسین کا فرش. اب کچھ بندوں نے داد دے دی, کچھ بندے سوچ رہے ہیں کہ یہ گلفام عباس بلوال کا ذاکر پتہ نہیں کیا عجیب بات کر گیا, کہاں مسجد نبوی کا صحن اور کہاں مجلس حسین کا فرش. چلو میں دلیل دوں گا, اور شیعوں کے چہرے کھلے ہوئے نظر آنے چاہیے. معصوم کا فرمان ہے کہ مسجد نبوی ایک واحد ایسا مقام ہے جہاں پہ ایک وقت میں 4 معصوم حاضر و ناظر رہتے ہیں. آپ کی تھکاوٹ اترے نا تو پھر میں نے بادشاہ کی دہلیز سے خیرات نہیں مانگی. جو بندہ ذکر حسین سے معرفت کی بھیک لینے آیا ہے اس کا ہاتھ اٹھانا حق بنتا ہے, باقی جو بھی ہے مہمان ہے. تیرے معصوم امام کا فرمان ہے کہ مسجد نبوی ایک واحد ایسا مقام ہے جہاں پہ ایک وقت میں 4 معصوم حاضر و ناظر رہتے ہیں. دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, انصاف کرنا جناب کا حق ہے. اب فیصلہ آپ پہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں, اب فیصلہ تم کرو. جہاں ایک وقت میں 4 ہوں وہ افضل ہے, یا جس مجلس میں 14 ہوں وہ افضل ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ. جہاں ایک وقت میں 4 ہوں وہ افضل ہے, سبحان اللہ. یہ ہاتھ سلامت رہے, زندہ باد شیعہ قوم سلامت رہے. یا جہاں 14 ہوں وہ افضل ہے. مجلس حسین علیہ السلام میں 14 معصوم حاضر و ناظر رہتے ہیں. میرے سرکار اگر 14 معصوم حاضر رہتے ہیں نا تو یہاں پہ بیٹھ کے دعا مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟ یہ وقت گزارنے کی جگہ نہیں, یہ دعا کے مانگنے کی جگہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ دعا پہ پڑھ لوں. میں نے زیادہ نہیں پڑھنا, 1-2 جملے اور اسی پہ سرکار کو ممبر دوں گا. دعا مانگا کریں. کتاب کے دیکھیے 5ویں مولا کی محفل تھی. کون سے مولا کی؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی. صلوات پڑھ لیں مل کے بلند آواز سے. آواز کھولیے گا, تھوڑی سی آواز کھولیے. 5ویں مولا کی محفل تھی اور ایک بندہ محفل میں داخل ہوا. اتنے میں امام علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ یہ جو دعا ہے نا, دعا عبادات کی قبولیت کی اولین شرائط میں سے ہے. یہ جملہ میرے مولا نے فرمایا تو محفل میں بندہ داخل ہوا. اس نے کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگا کریں, تو عبادت کرنے سے روکتا ہے ابلیس. اب توجہ فرمائیے گا. اس نے کہا مولا یہ عبادت کرنے سے روکتا ہے, یہ دائیں سے بھی آ جاتا ہے. بولو, یہ بائیں سے بھی آ جاتا ہے. مجلس شور کا نام نہیں, مجلس شعور کا نام. چیخنے کا نام مجلس نہیں, پیغام کا نام مجلس. پیغام پہنچ رہا ہے, اسی کا نام مجلس ہے. اس نے کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں عبادت میں دعا مانگو, لیکن روکتا ہے ابلیس. یہ دائیں سے بھی آتا ہے, یہ بائیں سے بھی آتا ہے, یہ سامنے سے بھی آتا ہے, یہ پیچھے سے بھی آتا ہے. تو مولا ہم کہاں جائیں گے؟ امام کا جواب سنیے گا اور آپ کے چہرے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا بندے خدا تو نے سمتیں 4 بتائی ہیں, سمتیں 6 ہیں. اللہ اکبر, زندہ باد. یاد سلامت رہے. تو نے سمتیں 4 بتائی ہیں حالانکہ سمتیں 6 ہیں. اس نے کہا مولا سمتیں 6 کیسے؟ عرش میری جھولی پہ رکھو اور کہو گلفام عباس یہ تیرے اس جملے کی قیمت ہے. معصوم کا فرمان پھر بھی بھاری ہے, پتہ نہیں کتنے بندے انصاف کریں گے. امام نے فرمایا سمتیں 4 نہیں ہے بندے خدا, سمتیں ہیں 6. اس نے کہا مولا کیسے؟ فرمایا یہ سامنے سے بھی آتا ہے, یہ پیچھے سے بھی آتا ہے, یہ دائیں سے بھی آتا ہے, یہ بائیں سے بھی آتا ہے. امام نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ اوپر سے نہیں آ سکتا. ہائے 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 سبحان اللہ. یہ ہاتھ سلامت رہے, تھوڑا سا زحمت کیجئے گا. یہ اوپر سے نہیں آ سکتا, یہ نیچے سے بھی نہیں آ سکتا. اس نے کہا مولا بتائیے صحیح یہ کیسے نہیں آ سکتا؟ شیعہ بولے, باقی جو بھی ہے مہمان ہے. امام نے فرمایا بندے خدا دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا پھر بھی بچ جائے گا, سر سجدے میں نیچے جھکا پھر بھی بچ جائے گا. دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاؤ پھر بھی بچ جاؤ گے, سر سجدے میں نیچے جھکاؤ پھر بھی بچ جاؤ گے. دعا مانگنے کی جگہ ہے مجلس حسین علیہ السلام, وقت گزارنے کی جگہ نہیں. کچھ نہ کچھ مانگنے آئے ہو تو کچھ نہ کچھ مانگا کرو.
آپ جانتے ہیں کہ جب چادر کے اندر پنجتن اکٹھے ہوئے تھے اور خدا نے جب تعارف کروایا تھا، میں نے لمحہ بھی انتظار نہیں کروایا. اب جو بندہ گرمی کی وجہ سے نہیں بول رہا اس کی اپنی مقدروں کی بات ہے، میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، ایک دو جملے اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں. جب چادر کے اندر آئے تھے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بس حاضری دینی ہے. میں نے پہلے کا ٹائم تھا اور ذرا نوازی ہے سادات کی کہ انہوں نے ابھی مجھے ٹائم دیا. پڑھ لوں ایک جملہ. جب سادات پنجتن چادر کے اندر آئے تھے اور تعارف کروایا تھا تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی ہے، نبی کی بیٹی ہے. جس نے کتاب پڑھ رکھی ہے وہ تو تائید کرو نا. خدا نے یہ نہیں کہا تھا حسن ہے، حسن کی اماں ہے. خدا نے یہ نہیں کہا تھا علی ہے، علی کی بیوی ہے. کیا کہا تھا؟ شیعہ قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے، ہوم فاطمہ تو سبحان اللہ وَأَبُوهَا وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا. یہ زہرا ہے، وہ زہرا کا بابا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ زہرا ہے، وہ زہرا کا شوہر ہے. وہ زہرا ہے، وہ زہرا کا بیٹا ہے. اچھا جب یہ تعارف کروایا تو پہلے فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ ومن تحت الکسا، اس کے اندر کون ہے؟ جب سوال ہوا تو پھر خدا نے کہا فرشتوں تم ہم سے پوچھتے ہو کہ اندر کون ہے، تو پھر آؤ تمہیں ہم بتاتے ہیں. یہ جو آسمان کو بنایا ہے، پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں یا میں جلدی کر گیا ہوں، یہ جو آسمان کو بنایا ہے، یہ جو زمین کو بچھایا ہے، یہ جو ہواؤں کو چلایا ہے، یہ جو اناج کو اگایا ہے، وہ آدم کا تصور، وہ حوا کا خیال، وہ آدم کا سجدہ، وہ فرشتوں کا کرنا، وہ ابلیس کا انکار، وہ ابراہیم وہ خواب، وہ اسماعیل آپ سو رہے ہوں گے اور میں چلا جاؤں گا، وہ ابراہیم وہ خواب، وہ اسماعیل وہ چھری، وہ یعقوب وہ رونا، وہ یوسف امتحان، وہ ارمیہ وہ امتحان، وہ موسیٰ وہ دریا، وہ عیسیٰ وہ سولی، وہ ہوا وہ فضا، وہ درند وہ پرند وہ چرند. ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا. تم نہیں جانتے یہ جو کچھ بنایا ہے ان چادر والے پانچ کے صدقے میں بنایا ہے. جو کچھ بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے چادر والے پانچ کے صدقے میں بنایا ہے. اب جو ہے پنجتن کا صدقہ ہے. یہاں پہ بیٹھو دعائیں مانگا کرو. دعا مانگنے کی اولین جگہ مجلس حسین علیہ السلام. شیعہ قوم روتی ہے تو صرف اسی وجہ سے جس کی اتنی عزت تھی اسی علی کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی تھی. مولا آپ کی نیاز قبول فرمائے، آپ کے رزق معرفت میں شہزادی اضافہ فرمائے. میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، صرف دو جملے مصیبت کے تاکہ حاضری ہو جائے. آئے گا میرا 12واں اور تلوار کو نیام سے نکال کے پوچھے گا بتاؤ ہماری دادیوں کا قصور کیا تھا. آپ کے سینے سے ہائے نکلے گی جو بندے عزادار پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. ایک دربار میں رو رہی تھی، ایک بازار میں رو رہی تھی. عزادارو جو دربار میں گئی وہ چند گھنٹے، جو بازار میں آئی وہ کئی گھنٹے. رو نہیں سکتے، ہائے ضرور کرنا. رونا تیرے بس میں نہیں، ہائے تیرے بس میں ہے. جو دربار میں گئی وہ صحابیوں کا تھا، جو بازار میں آئی وہ شرابیوں کے تھے. بس ایک جملہ سننا. جب سادات واپس آیا نا جی تو میرا سردار کتاب کہتی ہے ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ چلتے چلتے میرے مولا امام سجاد علیہ السلام رک گئے. اب جس بندے کو پتہ ہے میں مصائب پڑھ رہا ہوں وہ ذرا بے نیازی نہ کیجیے گا. میں علی کی بیٹی کا واپسی آنا پڑھ رہا ہوں. جو بندے حاضر بیٹھے ہو، کتاب کہتی ہے ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ چلتے چلتے میرے مولا امام سجاد علیہ السلام رک گئے. میرے مولا رکے، سپاہی کی آوازیں قیدی چلتا کیوں نہیں؟ شیعہ بندہ جو ہوگا اس کی ہائے نکلے گی، باقی جو بھی مہمان ہے. جب کہا نا قیدی چلتا کیوں نہیں، میرے امام فرماتے ہیں میری مجبوری بن گئی ہے، اس گلی سے میں نہیں گزر سکتا. وہ بھی شیعہ تھا جس نے ہائے نہیں کی. جو بندہ آیا بھی رونے ہیں اور پھر اس نے جملے پہ ہائے کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اس گلی سے میں نہیں گزر سکتا. اس نے کہا قیدی مجھے ظلم کا حکم دیا گیا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کرنے کے لیے حاوی ہوا ہوں. تو گزرے گا تو صرف اسی گلی سے گزرے گا. مر جاتا گلفام جملہ نہ پڑتا. جب کہا نا تو اسی گلی سے گزرے گا، امام نے فرمایا تجھے میں نے کہا نہیں میری مجبوری بن گئی ہے، میں اس پچھلی گلی سے گزر جاتا ہوں. تو یہ پردہ دار ہیں، یہ محمل ہیں سید زادیوں کے، یہ تو اس اونٹ یہ جو ہیں اس گلی سے گزار لے، میری مجبوری ہے. کتاب کہتی ہے یوں میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں. کتاب کہتی ہے اس کتے نے ظلم کرنے کا ارادہ کیا. یہ پچھلے اونٹ سے علی کی بیٹی کی چیخ نکلی. رو کے مخدومہ فرماتی ہیں سجاد کیا وجہ ہے، اس گلی سے کیوں نہیں گزرتا؟ شیعہ ہائے کرنا باقی جو بھی مہمان ہے. رو کے میری امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں مجبوری بن گئی، اس گلی سے نہیں گزر سکتا. بیوی نے کہا وجہ بتا سکتا ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں اس گلی میں حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے. وہ بھی شیعہ تھا جس نے ہائے نہیں کہا، جس کے 18 مارے گئے تھے، اسے رونے کوئی نہیں آیا تھا.
اماں اس گلی میں حبیب کا گھر ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں اچھا سجاد اس گلی میں حبیب کا گھر ہے؟ تیرے سینے سے ہائے نکلے گی جو بندہ حاضر بیٹھا ہے، اس گلی میں حبیب کا گھر ہے؟ سجاد پھر مجھے اسی گلی سے گزار۔ سجاد آ جو گئی ہوں میں حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ دیتی چلی جاؤں۔ بس سادات وغیر سادات کتاب کہتی ہے اس وقت حالت یہ تھی، قرآن کی آیت بے غلاف تھی۔ میرا دل تھا کہ میں آگے نہ پڑھتا اور آپ سمجھ جاتے، لیکن آپ نے پرسہ نہیں دیا، میں جملہ تبدیل کرتا ہوں۔ کیا حالت تھی؟ قرآن کی آیت بے غلاف تھی، جو بندے نہیں رو سکے زیر زبروں کے ساتھ بندی ہوئی تھی۔ ادھر علی کی بیٹی کا اونٹ حبیب کے گھر کی چھت کے قریب آیا۔ کتاب کہتی ہے حبیب کا بیٹا قاسم حبیب کے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا۔ بیوی نے کہا قاسم یا بنیا الیہ الیہ، قاسم میرا لال میرے قریب آ۔ خدا کرے وہ شیعہ گھر کا جوان نہ ہو جو جملہ ضائع کر دے، عرش وزنی مذہب کا جملہ ہے۔ جب کہا نا قاسم میرا بچہ میرے قریب آ، کتاب کہتی ہے بی بی بلا رہی تھی، 75 والوں قاسم 2 قدم پیچھے جا رہا تھا۔ بی بی بلاتی گئی، قاسم پیچھے ہٹتا گیا۔ بی بی نے کہا بیٹا میں تجھے پاس بلا رہی ہوں، تو پیچھے کیوں جاتا ہے؟ رو کے کہتا بی بی تیری عزت کی قسم ہے، میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی مستور رسیوں میں دیکھی۔ بی بی مجھے نہیں پتا تیرے قید کرنے والا کون ہے، بی بی میں نہیں جانتا تیرے چھڑانے والے کہاں گئے، میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بندے دیکھے ہیں، میں نے مستور رسیوں میں نہیں دیکھی۔ بی بی نے کہا قاسم کیا نام ہے تیرے بابے کا؟ رو کے کہتا نام میرے بابے کا حبیب ابن مظاہر ہے، دراصل ہمارے مولا حسین آئے ہوئے ہیں، ہمارے مولا نے میرے بابے کو خط لکھ کے بلایا تھا، میرا بابا جاتے وقت کہہ کے گیا تھا اور میرا لال پریشان نہ ہو، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں، میں کوشش کروں گا حسین اپنے ساتھ کوفے لے آؤں۔ اس نے کہا بی بی اس دن سے لے کے آج کے دن تک میں اپنے بابے کا چھت پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتا ہوں کہ شاید میرا بابا واپس آ رہا ہو۔ عزادارو سنو گے، اتنا جملہ کہنا تھا، مخدومہ کی آواز آئی قاسم نہ خود رو نہ مجھے رولا، گھر جا کے ماں سے کہے بازار میں کوئی قیدن بلا رہی ہے۔ ابھی قیدن کا نام آنا تھا، قاسم کے چہرے کی رنگت بدل گئی، 2 قدم پیچھے ہٹا، دیکھ کہتا بی بی تو ہوتی کون ہے؟ میری ماں کو بازار میں بلانے والی، اور تو نہیں جانتی میری ماں مدینے والی زینب الکبریٰ کی کنیز ہے۔ ادھر زینب کا نام آنا تھا، کتاب کہتی ہے عالیہ کا اونٹ چلنا شروع ہوا، یا حبیب کے کٹے ہوئے سر نے نیزے سے پرواز کی، فوراً گھر کی چھت پہ آیا، رو کے کہتا قاسم ماں کو کہے آگ لگائے برقے کو، دروازے پہ وہی زینب کھڑی ہے۔ ادھر زینب کا نام آنا تھا، حبیب کی زوجہ ننگے سر دوڑی، فوراً ہماری کے قریب آئی، رو کے کہتی بی بی میں نہیں پوچھتی تیرا حسین کہاں گیا، اور میں نہیں پوچھتی میرا حبیب کہاں گیا، اور مجھے صرف اتنا بتا دے، اور جب تیرے سر سے برقع اترا تھا اور تیرا علموں والا عباس کدھر تھا، اور تیری چادر کا وارث کہاں؟ 10 منٹ دیجئے گا ارسلان کو 10 منٹ